बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो पास हुआ है, हर समत में उसके चर्चे हैं। आज उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज के पैनल में मेहमान हैं। मैं सबसे पहले उनका तारफ़ करवाता हूँ। जनाब मोहतरम बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस खान साहब हैं, आप HOD हैं ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। उनके साथ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सानी साहब माहिर तालीम हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या असल में, ये नाज़रीन को बताइएगा। जी मियाँ इकबाल साजिद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया प्रोग्राम में। गुजारिश इस तरह है कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सेगमेंट जो निगलेक्ट किया जा रहा था पिछले कुछ दहाइयों से, उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कानून है, इस मसौदे पर काम जो है वो 2017 में स्टार्ट हुआ और 2018 में इसको बाकायदा तौर पर पेश किया गया पार्लियामेंट में और फिर इसके ऊपर डिबेट के बाद इसको एक कानून की शक्ल दे दी गई। लेकिन उसके ऊपर एक नई बहस का आगाज़ आज से कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर, और मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब था कि उसके कुछ पहलुओं को जो कुछ लोगों के लिए थोड़े से क्वेश्चनेबल थे, उनको तो आप डिस्कस करें, लेकिन ओवरऑल सारे कानून को आप निगलेक्ट कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये इस कानून के जो समरात हैं उनसे दूर होने के मुतरादिफ है। तो जहाँ तक बात इस कानून की है, तो बेसिकली ये कानून था, तो ये ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 2018 है। तो बुनियादी तौर पे ट्रांसजेंडर अशख़ास जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके रिलीफ़ और उनकी बहाली के लिए इस कानून को पार्लियामान ने मंजूर किया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा निगलेक्टेड सेगमेंट था जिसको हमेशा से नज़रअंदाज किया गया हर हवाले से। वैसे तो आम जो शहरी है मुल्क पाकिस्तान का, उसको भी बुनियादी हकूक़ बहुत हद तक उनके जो हैं वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। तो ये एलिमेंट, ये सेगमेंट उससे भी पिसा हुआ था, यानी कि इसमें वो ऐसे लोग शामिल थे जो ना तो मर्द थे और ना ही वो औरतें थीं। लिहाजा इस कानून की ज़रूरत तभी पेश आई कि ये जो थर्ड पार्टी है, इनको भी वैसे ही राइट्स जो हैं वो मुयस्सर आएँ जो आईन पाकिस्तान में तमाम सिटीज़न्स को हासिल हैं। तो ये 2018 में जब ये कानून पास किया गया, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी राइट्स, एजुकेशन राइट्स और इसके अलावा दीगर जितने आम इंसानों को, आम लोगों को राइट्स हासिल हैं, वो भी इनको मुयस्सर आ सकें। तो ट्रांसजेंडर एक्ट का बुनियादी मकसद फ़कत यही था। डॉक्टर मोहम्मद अदरीस खान साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है इसी से रेलेवेंट कि ट्रांसजेंडर मर्द या ट्रांसजेंडर औरत जो है, इसमें मेडिकल साइंस क्या बताती है? इसमें सबसे पहले थैंक यू, आपने ये टॉपिक चूज़ किया। ये इस वक्त बड़ा हॉट इशू बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर और बहुत सारे लोग इसको उस तनाजुर में देख रहे हैं, बग़ैर तहकीक किए और बग़ैर हक़ाइक़ जाने भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो मेडिकल साइंस है वो इस मामले में बहुत क्लियर है। देखिए, दो वर्ड्स हैं अलग अलग जिसको हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं, एक इंटरसेक्स है और एक ट्रांसजेंडर है। इंटरसेक्स मेल होना, फीमेल होना या इंटरसेक्स होना, ये तीनों चीज़ें आपकी पैदाइश के वक्त मुतय्यन हो जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम देख लेते हैं कि ये बच्चा या मर्द पैदा हुआ है या औरत पैदा हुआ है या फिर ये इंटरसेक्स पैदा हुआ है। सम टाइम ये होता है बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस होती हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा मर्द है
آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جینیٹل آرگن ہے، میل والا جینیٹل آرگن ہے، لیکن وہ ذرا پرومیننٹ نہیں ہے، اس طرح سے ڈیولپڈ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ویکنس ہے، وقت کلیئر ہو جائے گا، یا یہ لڑکا ہے لیکن پورا نہیں ہے، تو اس کو آپ میل جینڈر کنسیڈر کر کے اس کی ڈیولپمنٹ ویسی شروع کرتے ہیں، اس کے ہیئر سٹائل، اس کا لیونگ سٹائل، اس کے ڈریسنگ، اس کی باقی ساری اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں، اس کا سکول، اس کا بیگ، اس کے شوز، اس کا یونیفارم، اس کی کمپنی، وہ ساری آپ میلز کی اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں میل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے جو وہ سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں وہ اس طرح سے بلڈ ہی نہیں ہو رہے، اور میں فیمن کی طرف جا رہا ہوں، میں فیمیل کی طرف جا رہا ہوں، میری جو مسل ہے، باڈی کی پوزیشن ہے وہ بھی فیمیل جیسا سٹرکچر ہے، میری آواز فیمیل جیسی ہے، میری باقی باڈی کے آرگنز یا میری لائکس ڈس لائکس جو ہیں وہ فیمیلز کی طرح سے ہیں، تو وہ یہ فٹ ان اپنے آپ کو میلز کے اندر فیل نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ سیکشولی بھی وہ میل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو جب وہ اپنی پیوبرٹی میں آ کے سیکنڈری سیکس کریکٹرز کو دیکھتے ہوئے جو ڈیسیژن کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس جینڈر میں آپ مجھے فٹ ان کر رہے ہیں میں وہاں فٹ ان نہیں ہوں، مجھے آپ فیمیل جینڈر میں ڈال دیں۔ یہ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر کہ ایٹ دا ٹائم آف پیوبرٹی، اور وہ فیلنگز اس نے خود اندر سے ہی فیل کرنی ہوتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اور میڈیکل ٹیسٹ میں وہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس کے کروموسومز ہوتے ہیں وہ مرد والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کریکٹرسٹکس اس طریقے سے ڈیولپس نہیں ہوتی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد کے اندر 2 کروموسوم ہوتے ہیں، ایک ایکس ہوتا ہے اور ایک وائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکس کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ فیمیلز والے رکھتے ہیں، کیونکہ ایکس کروموسوم اس کو ماں کی طرف سے آتا ہے اور وائی کروموسوم اس کو باپ کی طرف سے آتا ہے۔ سم ٹائم وہ وائی کروموسوم آ تو جاتا ہے، لیکن وائی کروموسوم اپنی جو خصوصیات ہیں وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، وہ صرف ایکس کی ایکسپریس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے ایٹ دا ٹائم آف برتھ ایک ہم بچہ دیکھتے ہیں جس کا میل جینیٹل آرگن نہیں ہے لیکن فیمیل والا بھی نہیں ہے، یا ہے تو وہ بالکل ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف ایک یوریتھرا ہے جس سے یورن پاس آؤٹ ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ والدین یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اممیچور ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، جو بھی تھا آرگن ڈیفیکٹ آ گئی ہے، وہ اس کو پوری کمیونٹی جو ہے فیمیلز کی دے دیتے ہیں، اس کے ڈریسنگ، اس کے کپڑے، اس کے بیٹھنا اٹھنا، اس کا سونا جاگنا، وہ سارا فیمیل کمیونٹی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب پیوبرٹی کا ٹائم آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری مونچھیں آنا شروع ہو گئی ہیں، میری داڑھی آنا شروع ہو گئی ہے، میرے مسلز اس طرح سے بن رہے ہیں، میری باڈی کی فزیکس جو ہے وہ مردانہ ہو رہی ہے، تو وہ پھر آگے کلیم کرتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میرے اندر جو خصوصیات ہیں وہ مردوں والی ہیں، مجھے بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مردوں والی اچھی لگتی ہیں۔ تو سم ٹائم بعض اوقات جہاں تک آپ نے میڈیکل کی بات کی، ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنی لائف میں بھی ایسے ایکسپیرینسز کیے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہوتی ہے جب اس کا میڈیکل ایگزامن کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو جینیٹل آرگنز تھے اس کی باڈی کے اندر گرو ہو رہے تھے، وہ باہر نکلے ہوئے نہیں تھے، تو سرجری کے ذریعے اس کے جو میل جینیٹل آرگنز سے ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کو فیمیل سے میل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ٹرانسجینڈر نا، کہ جینڈر آپ کی ایٹ دا برتھ جو ہے وہ کچھ اور ڈیفائن کی جائے اور بعد میں آپ اپنے انر موسٹ فیلنگز کے تحت اپنے آپ کو اس جینڈر میں لا سکیں جو آپ کی ضرورت ہے، یہ صورت ہے۔ اور جو انٹرسیکس ہے وہ ایٹ دا برتھ کلیئر ہو جاتی ہے، اور جو یہ ایکٹ میں چیزیں آئی ہیں، یہ ڈسکشن میں ہیں، وہ یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایٹ دا ٹائم آف برتھ آپ کی جینڈر جو ہے وہ سلیکٹ صحیح نہیں ہوئی یا آپ کو اس وقت جینڈر کو کلیئر نہیں کی گئی تو وہ آپ بعد میں کلیئر کروا سکتے ہیں، یا جو جینڈر آپ کے اوپر اسائن کر دی گئی تھی وہ اس میں آپ فٹ ان نہیں ہے تو آپ اپنی چینج کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اس میں ایکٹ کے حوالے سے بھی کلیئر کرتا ہے، اس میں ایک باقاعدہ پوائنٹ باقاعدہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ٹرانسجینڈر ہوگا وہ ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانسجینڈر وومین ہوگا، وہ صرف مین وومین نہیں ہوگا۔ تو یہ کلیئر اس طرح سے وہ چیزیں، یہ ریئلٹی ہے اور یہ فیل ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کئی کیسز ہم نے اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس بھی کیے ہیں۔ پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب، اس ایکٹ سے ہمارے معاشرے پر پازیٹیو اور نیگیٹو کس طرح کے اثرات ڈیولپ ہوں گے؟ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں۔ شکریہ آپ نے مدعو کیا اس پہ اظہار خیال کرنے کے لیے۔ اس میں اس ایکٹ کے حوالے سے واقعی بہت زیادہ رومرز ہیں اور ان اتھینٹک انفارمیشن وائرل ہیں اور لوگ ان پہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ میری نظر سے بھی قانون کے یہ شکیں گزری ہیں، اس میں یہ اگر کوئی اس طرح کا کیسز ہیں تو اس کو میل ٹرانسجینڈر میل یا ٹرانسجینڈر فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا، لیبل لگے گا ٹرانسجینڈر میل ہے یا فیمیل ہے، بالکل ایسے۔ لیکن لفظوں کی ہیر پھیرس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس ہیں معاشرے کے اندر۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جینڈر کا ورڈ اس میں نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص اپنی انٹرنل فیلنگس یا اپنے انٹرنل ایک جو انکلینیشن ہوتی ہے ٹوورڈس ایموشنز اینڈ ڈیزائرس،
اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے میل یا فیمیل. اس طرح کی ڈیبیٹس ہیں. تو اس میں خطیہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں, ان کی بہراوری کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے, جس کو انٹرنیشنلی ایک نام ہے LGBT کمیونٹی. اس طرح کی کمیونٹی زیادہ پرموٹ ہو جائے گی, ان کو پروجیکشن مل جائے گی. یہاں پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, گیز ہیں, لیسبینز ہیں, اب وہ ڈکلیئر نہیں کرتے, بالکل نارمل ہیں, فزیکلی بایولوجیکلی ہیلدی ہیں, دے آر ہیونگ سکسیزفل میریٹل ریلیشنز, لیکن وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ دے مسٹ ہیو گو آؤٹ آف دا میریٹل باؤنڈ اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ڈیولپ کرتے لوگوں کے ساتھ. وہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں کو دیکھ کے ہماری جنریشن فیسینیٹڈ ہوتی ہے نا, ان کو رول ماڈل پکڑ لے گی, ان کو فالو کرنا شروع کر دے گی. پھر یہ لوگ چونکہ اب آج کل ٹک ٹاک اور یہ یوٹیوب اور اس ساری چیزوں کا دور ہے, کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی طرح کا اس کا اسکل ہے تو وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے. تو جو ہمارے ناپختہ ذہن ہوتے ہیں بچوں کے, وہ مائنڈ لیسلی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. پھر یہ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اس طرح کی چیزوں کے لیے دروازہ کھل جائے گا. یہ ایک خدشہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو. اور دوسرا میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے پاکستان میں, اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں, جن کو ارجنٹ بیسس پہ حل ہونا چاہیے. صحت کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو جسٹس کا ہے. اس ملک میں جسٹس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں لوگ اپنی کرتوتیں نہیں بدلتے, قانون بدل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ سارے بڑے بڑے ایشوز کو اوور لک کر کے ایک نون ایشو کو پکڑ کے ایشو بناتے ہیں. یہاں ٹرانسجینڈر کتنے ہیں, اور وہ کتنے کو ولنریبل زندگی گزار رہے ہیں. وہ آلریڈی ایک نارمل رسپیکٹیبل لائف گزار رہے ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے لوگوں کو فیملیز ڈسکارڈ وہ کر دیتی ہیں, ڈس آن کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آؤٹ آف شیم, یہ گلٹ, واپس پلٹ کے بھی نہیں جاتے کہ یہ کوئی انہیریٹنس کے حوالے سے کوئی کلیم کریں گے پراپرٹی, اور نارملی یہ اپنے گروپس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ کتنا بڑا ایشو ہارٹ ایشو نہیں ہے. یہ ہماری کہہ لیں کہ ایک ویسٹ کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو یہ ہماری ایک تقلیدی اور غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہے کہ جو چیز وہاں پروموٹ ہوتی ہے ہم اس کو مینومین یہاں بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے بچوں کو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ انوویشن کی طرف لے کر آنا چاہیے. آئی ٹی کا دور ہے, اس طرف لے کر آنا چاہیے. آپ دیکھیں 2021 میں 2022 میں کتنی ریسرچز پیٹنٹ ہوئی ہیں, کتنی انوینشنز پیٹنٹ ہوئی ہیں ہمارے, کتنی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے ملک کے اندر. اس طرف لے کر نہیں آتے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا اہم ایشو نہیں ہے. سر اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی ریسرچ میں یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر پیپل ہیں ان کی تعداد 0.1 ہے, یعنی کہ بہت کم تعداد میں لوگ ایسے 1% 1 اور 2%. اور یہاں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے چیز کی وضاحت فرمائی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے یہ بیس کر رہا ہے میڈیکل کے اوپر. اور اس میں جو ٹرانسجینڈر پرسن کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس ایکٹ میں وہ بڑی واضح ہے. ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس خنثی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور congenital ambiguities. آگے سب سیکشن 2 ہے, a eunuch assigned male at birth but undergoes genital accession or castration. آگے تھرڈ سیکشن ہے, a transgender man, transgender woman, خواجہ سرا or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex. سر اس میں میں نے کچھ میری نظر سے بھی چیزیں گزری ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں میڈیا پہ. یہ جو لفظ ٹرانسجینڈر ہے اس میں کافی ایمبیگوٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. کچھ صاحب ان پہ اس ٹرانسجینڈر کو مہنس کے نام سے اس کو ظاہر ڈیفائن کر رہے ہیں, کچھ اسے خواجہ سرا, کچھ اسے ایونخ, اور اس طرح کے اس میں خنثی نام سے اصطلاحات الگ الگ ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریحات ہیں, ہر بندہ قانون کو مختلف انداز میں پریزنٹ کر سکتا ہے. ہائی کورٹ میں میری نظر میں ایک کیسز ایسے گزرے ہیں جس میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کو بنیاد بنا کے بڑے اچھے فیصلے کیے گئے ہیں,
اور امید کی جا رہی ہے کہ فیوچر میں اس میں مزید بہتری آئے گی، اور جہاں پہ کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا کمی پیشی تو وہ ہر قانون میں، کیونکہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ انسانوں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس میں جو غلطی کی گنجائش بھی ہے اور تبدیلی کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس ایکٹ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک ہم جیسے بٹی صاحب نے شروع میں ابتدا میں ایک بات کی تھی کہ اس ایکٹ کا مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو ہماری پسا ہوا طبقہ ہے یا جو ہمارا انڈر پریولیجڈ ہے یا جو نگلیکٹڈ ہے، اس کی بحالی کی جائے، اس کو امپاور کیا جائے، اس کو عزت دی جائے۔ تو اس سے میرے خیال میں تو دیکھیں کالی بھیڑیں ہر شعبے میں ہوتی ہیں، ہر شعبہ میں آپ ٹیچرز کا طبقہ لے لیں، آپ پروفیسرز کا لے لیں، سائنٹسٹ کا لے لیں، آپ ڈاکٹرز کا لے لیں، وکالت کے شعبے کے لوگ لے لیں، ہر جگہ سے ہر ایکٹ سے فائدہ اٹھانے والے اور اس سے غلط فائدہ اٹھانے والے اور صحیح فائدہ اٹھانے والے ہر جگہ ہر قانون میں موجود لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی ملک کی اگر ہم بات کریں سیاسی صورتحال میں تو اس میں اسی ایکٹ میں سے کئی لوگوں کو، ایک لوٹے چور کو ہم پتہ نہیں کہاں تک سزا دیتے ہیں اور ایک کروڑوں کے چور کو کتنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی قانون سے وہ نکل جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو سر یہ تو ایک میلا جلا فنامنا ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو جو میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ پسا ہوا طبقہ ہے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے یا انٹرسیکس کمیونٹی ہے، خواجہ سرا کمیونٹی آپ کہہ سکتے ہیں، نہ ان کے لیے سکولز ہیں، نہ ان کے لیے جابز ہیں، نہ ان کے لیے کوئی باعزت روزگار ہے، نہ ان کے لیے کوئی باعزت سوسائٹیز ہیں۔ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اپنی فیملیاں ڈس آن کر دیتی ہیں۔ آپ خود امیجن کریں کہ ایک ایسا بچہ جس کو اپنے ماں باپ کا بھی پیار نہیں ملا، وہ کیسے گرو کرتا ہوگا، وہ کیسے ارننگ کرتا ہوگا، وہ کن کن حالات سے گزرتا ہوگا۔ آپ ایک یتیم بچے کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی ارننگ کماتا ہے اور کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی تربیت کیسے ہوگی جس کو ماں باپ نے ڈس آن کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی ایک سوسائٹی ہے، اس میں رہتا ہے، تو پھر اس سوسائٹی میں جو قباحتیں ہیں وہ قباحتیں ہم نے خود اس میں ڈالی کیونکہ ہم نے اس کو ڈس آن کیا نا۔ اگر ہم اس کو اون کریں، ہم اس کو رسپیکٹیبل جو ہے ایجوکیشن دیں، اس کو ایک بزنس سیٹ کر کے دیں، اس کو ہم باعزت سوسائٹی کا ایک سٹیزن جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو، تو سوشل ایکسیپٹیبلٹی دے دیں، تو میرے خیال میں جو قباحتیں اور جو چیزیں ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈس آن کر دیں، ان کو ایسے نگلیکٹڈ رہنے دیں، تو وہ چیزیں بڑھیں گی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کو اس کا باعزت روزگار نہیں دیں گے تو وہ ان یوزفل مین سے اور ان لافل مین سے ارننگ تو کرے گا نا، پیٹ تو پالنا ہے اس نے اور کسی نہ کسی طریقے سے پالنا ہے اس نے، تو وہ پھر ان مینز کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو اسکل ہینڈڈ کریں، ان کو اسکل سکھا دیں، ان کو ایجوکیشنز دے دیں، ان کے لیے میں تو کہتا ہوں ان کے لیے جابز میں کوٹا دے دیں کہ ان کو لازمی جابز ملنی چاہیے اور ان کے لیے باعزت روزگار ہو۔ تو وہ اس سے پھر یہ ہے کہ جو ان کے فحاشی کے اڈے جو لوگ چلاتے ہیں یا جو مجرے کرتے ہیں یا جو اس طرح کے ناچ گانے کے پروگرامز کرتے ہیں وہ ان کی طرف کیوں جائیں گے؟ جب ان کو ایک باعزت روزگار ملے گا وہ آٹومیٹکلی ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس کو پازیٹیولی لیں گے، اور یہ پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اس کمیونٹی کو رائٹس دیں، اس کمیونٹی کو عزت دیں، اس کمیونٹی کو آپ اسکل ہینڈڈ کریں، امپاور کریں، تاکہ جو غلط چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اس سے پازیٹیو کی طرف آ جائیں اور سوسائٹی میں ایک پازیٹیوٹی آگے بڑھے۔ جی پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو ایجوکیشن اور اسکل پاور دینی چاہیے تاکہ یہ معاشرے کا ایک حصہ مفید شہری بن کے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے الگ سے اسکول ہونے چاہیے یا ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے بینیفیشری رہیں؟ سر جی ابھی زما صاحب نے ذکر کیا کہ یہ 0.5 سے بھی بلو ہے ان کا نمبر، ٹھیک ہے، 0.01%۔ اتنے سمال نمبر کے لیے آپ علیحدہ سے اسکول کی بلڈنگ بنائیں گے، علیحدہ سے کلاس روم بنائیں گے، کتنے کے بچے ایڈمٹ ہو جائیں گے؟ اس سے زیادہ آپ کو پتہ 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو ہیں نا دے آر آؤٹ آف اسکول ان یور کنٹری، آپ پہلے ان کو تو اسکول میں لے آئیں۔ ان کی آپ کو پڑ گئی جو اپنے ایموشنز کی ڈرائیو میں نہ سوشل ویلیوز کو دیکھتے ہیں، نہ ہی اپنے خاندان کی عزت کو دیکھتے ہیں، بے راہوری کا شکار ہونے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ ان کی مثال تو میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کی ہے جو ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ایڈکٹس ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ریلیپس کر جاتے ہیں، اب ان کو جتنا بھی کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ، مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں آپ کو اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ملک کے اندر 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ نارمل بچے ہیں، نارمل بچے، بوائز اینڈ گرلز ہیں،
ان کی ایجوکیشن کا کوئی اہتمام نہیں ہے, جو 0.1% ان کی ایجوکیشن کا آپ کو فکر ہے, تو آپ اپنی ترجیحات تو پہلے سیٹ کر لیں. سر میں اس میں کے لیے کیا کریں گے تعلیم کا بندوبست؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو 3 کروڑ بچے باہر ہیں نا, وہ کسی لیگل ایشو کی وجہ سے باہر نہیں ہے کہ ان کو رائٹ مل نہیں رہا تھا, ان کو کسی نے منع کیا ہے, یا وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کو داخلہ نہیں دیا جاتا کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے نہیں, آپ کو ہم اپنے اسکولوں میں جگہ نہیں دیں گے. وہ اس وجہ سے باہر نہیں ہیں, وہ ہماری اوورآل اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے باہر ہیں کہ وہ ان کے پیرنٹس ان کی ایجوکیشن کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا ان کو وہ چائلڈ لیبر پہ لگا دیتے ہیں, یا کوئی ایسی وجوہات کی وجہ سے. ادروائز تو ہر گلی محلے میں اسکول ہے, کس گلی محلے میں اسکول نہیں ہے؟ ہاں ان کا یہ ہے کہ وہ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں, ان کو کوئی ریجیکشن نہیں ہے. یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, تو ان کے والدین کو بھی اس لیے ایسے ایجوکیٹ ہونا وہی اس کے لیے تو باقاعدہ قانون بنا ہے نا سر, اس کے لیے تو قانون موجود ہے نا. comes to make a legislation for specific community, تو آپ یہاں بچوں کے لیے لیجسلیشن نہیں بنا سکتے کہ بچوں کو تعلیم دلوانا ہر پیرنٹس پہ فرض ہے, بلکہ ہم فنڈ کریں گے, یہ اسٹیٹ کے بچے ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے, ہم فنڈ کریں گے ان کو. اور بچوں کو چائلڈ لیبر میں دیکھیں, اس کمیونٹی سے میرے خیال کوئی 50-100 گنا زیادہ بچے تو چائلڈ لیبر کے زمرے میں کام کر رہے ہیں, اور اس کو کرائم قرار دے دیں, اس کے اوپر فائن رکھیں, اور دوسری طرف پیرنٹس کو انسینٹیوز دیں کہ آپ بچوں کو اسکول میں بھیجیں, جو یہ کما کے لاتے ہیں ہم سے لے لیں اسٹائپن کے نام پہ, ٹھیک ہے. اب اس طرح سے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو قائم کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے یا جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ جو ہمارے عام بچے ہیں. اگر جب تک معاشرے کا ایک مائنڈ سیٹ نہیں بنتا خوشحالی کا, اپنے لوگوں کو خوشحال کرنے کا, ایجوکیٹ کرنے کا, لوگ میجورٹی یا منورٹی یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے جینا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کرنی ہیں, اس وقت تک جو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں اخلاقی اقدار پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے ایریا میں آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کی پرسنالٹیز موجود ہیں جو ٹرانسجینڈر سیکشن میں آتی ہیں, تو ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, انہیں قبول کرنا چاہیے, راستے ہیں وہ ہموار کرنے چاہیے. اور اسی طرح جو بچے اسکولوں میں سے رہ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی اور بھی بہت سارے عوامل کار فرما ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم اداروں کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان ایشوز پہ کام نہیں کر رہے. بچے اگر باہر ہیں تو بچے باہر اسکولوں سے باہر کیوں ہیں, جو لفظ کیوں ہے اس کی طرف ہم سوچنے یا دیکھنے کے لیے گریزاں ہیں, اور اس پہ ہمارے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ 75 ایئرز ہو چکے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے. جو کنٹریز ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ آج ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے. کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں ہم لوگ ترسیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو, ایسی جو ہماری یوتھ ہے اسے آگے آنا چاہیے, اقدار کو بہتر بنانے کے لیے بھی, تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے جو نگلیکٹڈ ایریاز ہیں ہماری جنریشن کے, ہماری سوسائٹی کے, ہم اس کو امپاور کر سکیں. ایگزیکٹلی میں بٹی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتا ہوں. آپ کو اپنی ترجیحات کی لسٹ بنانی چاہیے, اس چیز کی بھی امپورٹنس ہے, لیکن یہ دیکھیے ترجیحات کی لسٹ میں کس نمبر پہ آتی ہے. اگر یہ 10ویں نمبر پہ آ رہی تو آپ اس کو ٹاپ پہ رکھ کے ٹریٹ کریں گے, اور ٹاپ والے مسئلوں کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کر دیں گے کہ آخر میں کر لیں گے جن ہم آپ کے تعلیم, سیکیورٹی, ہیلتھ اور چائلڈ لیبر اور ان امپلائمنٹ, جسٹس سب سے بڑا یہ ایشوز ہیں آپ کے معاشرے کے. ہیلتھ ایشو ہے, یہ بھی ایشو ہے لیکن مائنر ایشو ہے, اس کو سمجھیں, اس کو ضرور ڈیل کریں, لیکن پرائیورٹی پہ رکھا پرائیورٹی پہ رکھا. ساری قوم اس کو ڈسکس کر رہی ہے, اپنا انرجی, ٹائم, وقت اور ہر سطح پہ اس کو ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کنکلوڈ کریں. جی سر, میں بالکل دونوں کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ابھی جو پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر انسینٹیو رکھنا چاہیے یا سزا ہونی چاہیے, یہ ایک لا آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر کہ جو بچہ اگر اسکول نہیں جائے گا تو اس کے پیرنٹس کو اتنی قید ہوگی, اتنی سزا ہوگی, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ان پیرنٹس کے اپنے مسائل ہیں, ان پیرنٹس کے اکنامیکل ایشوز ہیں. اور جہاں تک بات ہے اسٹائپنڈ کی, ہاں وہ اگر شروع کیا جائے تو مے بی اس سے کچھ, لیکن اسٹائپنڈ گورنمنٹ دینے پہ تو آج نہیں رہی, صرف لینے پہ ہی آج کل لگی ہوئی ہے. تو یہ کرنا چاہیے, ہمیں سوسائٹی کے ہر فرد کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی ڈسیبل پرسن ہے, چاہے کوئی ٹرانسجینڈر ہے, انٹر سیکس ہے, چاہے کوئی میل ہے, فیمیل ہے, وہ غریب کا بچہ ہے, امیر کا بچہ ہے.
بچہ کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو اللہ پاک نے ایک جگہ پہ پیدا کیا ہے تو اب اس کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو فریڈم ہے، رائٹ ٹو لیونگ ہے. اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری پرسن کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور اس میں ہر کمیونٹی کو ایکولی ایڈریس کرنا چاہیے. وہ سارے اس ملک کے سٹیزن ہیں، اس ملک کے تمام سہولیات، اس ملک کے تمام فوائد ہر بچے تک یکساں پہنچنے چاہیے. ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ اور جیسے وہ سارے بچے ایکول ایجوکیشن لیں گے، ایکول اپنے اسکلفل ہوں گے، ایکولی سوسائٹی کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، تو یہ پورا ملک جو ہے یہ خوشحالی کی طرف جائے گا. یہ جو ڈسکریمنیشنز ہیں اور یہ جو طبقاتی تفریق ہے اس میں کمی آنی چاہیے. سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہماری ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ جو عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے گورے کو کالے پر، تو یہ چیزیں عملی طور پہ نظر آنی چاہیے. ہم بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور ہمارے اسلام میں 1400 سال پہلے سے دی گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی سرکاری اسکول کے بچے اور پرائیویٹ اسکول کے بچے کو ایک دوسرے کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مدرسے کے بچے کو اور یونیورسٹی کے بچے کو ہم ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ چیزیں سوشل ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھانی چاہیے. جیسے بٹی صاحب نے بھی کہا کہ اخلاقی اقدار کی ضرورت ہے. ہمارے اسکولوں میں لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے اور لڑکی بھی ایک ہی جگہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لڑکا لڑکی دونوں خصوصیات رکھنے والا ٹرانسجینڈر اسکول میں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ اس طرح کے معاشرتی جو تفریق ہے اس کو ختم کر کے ایکول چانس جو ہے وہ سب کو دیں اور اس سے ان کو گرو کروائیں، تاکہ وہ بیگنگ کی طرف نہ جائیں، فحاشی کی طرف نہ جائیں، غلط حرکات کی طرف نہ جائیں، ہومو سیکشولیٹی کی طرف نہ جائیں. آپ ان کو باعزت دیں، ان کو رائٹس دیں، تو فیوچر جو ہے وہ ان کا سب کا بہتر ہو سکتا ہے. ملک کے اندر طبقاتی تقسیم ختم ہو سکتی ہے، سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹس بہتر ہو سکتی ہیں، سوسائٹی کی اکنامک گروتھ بہتر ہو سکتی ہے. جناب محترم بدیع الزماں بھٹی، ایڈوکیٹ صاحب، ڈاکٹر محمد ادریس خان صاحب، پروفیسر یوسف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، آج کی گفتگو کا کرکس تو یہی ہے کہ اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کیا جائے. اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.